बाकी सारा ग्रीन इंस्टीट्यूट प्रोग्राम जो ज़राअत के हवाले से कल किया गया, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। थोड़ा लेट हो गया मगर उसमें जो है मैं ये समझता हूँ कि इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं मज़ीद जो और एग्रीकल्चर लैंड से बनती जा रही हैं, उनके ऊपर जो है वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए, और हाउसिंग सोसाइटीज़ को मज़ीद जो है सिर्फ बंजर जगहों पर जो है इजाज़त दी जाए बनने के लिए, और एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर मज़ीद हाउसिंग सोसाइटीज़ को इजाज़त ना दी जाए। और जिस तरह अभी कल इवेंट हुआ है तो वो एग्रीकल्चर के हवाले से हमारे पार्टी का भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हमें जो ज़राअत को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेहतर करना चाहिए, और उसमें बेहतरी मैं समझता हूँ कि उसमें एक चीज़ का बड़ा रोल है, वो है सीड, जो बीज होता है। उसमें जो सीड इंपोर्ट होते हैं उसमें काफ़ी बीज की इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी होती हैं। फिर उसके अलावा गंदम का जो आपका सीड है, बीज है किसानों के लिए, उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो उस तरह इधर पंजाब में नहीं हो रही। पंजाब के R&D डिपार्टमेंट जो हैं काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में उनको ताले लगे हुए हैं, और इंडिया जो है हमसाया ममालिक है। इंडिया का मौसम और पाकिस्तान का मौसम आपको पता है मिलता जुलता है। अब इंडिया में जो खाद का बीज है उसकी यील्ड बेहतर आ रही है, और इसलिए कि वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक प्रॉपर जो है वो तरीके से हो रही है। बाकी मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन के हवाले से जो है जो इंशाल्लाह अनकरीब पहली किस्त मिलनी है IMF से, फिर उनका प्लान है दूसरी वो केयर टेकर गवर्नमेंट में देंगे, तीसरी जो है वो नई गवर्नमेंट को देंगे। अब IMF जो है वो हल नहीं है पक्का, मगर टेम्परेरी तौर पर जो है मैं समझता हूँ कि उससे सपोर्ट मिलेगी। फिर सऊदी अरेबिया ने भी आज जो है पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट की है। तो इन सारी स्पोर्ट्स के हवाले से तो अब डॉलर जो नीचे आता है तो फिर ऑब्वियसली हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो भी नीचे जाएंगी। और पार्टी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम जो है KPK में भी काफ़ी जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और बलूचिस्तान में भी हमने जो है तंजीम साजी शुरू की हुई है। तो आगे जो जाके जो है मैं समझता हूँ कि अब बातें काफ़ी हो गई हैं, तो अब जो है मैं समझता हूँ कि अगर हमें मौका मिला तो पंजाब में जो है जिस लिहाज से इतने सालों से आबादी बढ़ गई हुई है, पंजाब में हॉस्पिटल बनाने की बड़ी ज़रूरत है। आपको याद होएगा कि साबका गवर्नमेंट जो थी PTI की, और पहले साल में ये कहा गया कि अगले 3 साल में पंजाब में 6 जनरल हॉस्पिटल बनेंगे, तो वो दौर आप याद करें कि एक भी जनरल हॉस्पिटल की खुदाई नहीं हुई। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि यूरोपियन ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है मगर आबादी नहीं है, तो उनको वहाँ पर टेक्निकल स्पेशलाइज्ड प्लम्बर्स की ज़रूरत है, स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है। तो अगर यूथ को यहाँ पर एक साल के डिप्लोमा कराए जाएँ, उनको लैंग्वेज कोर्सेज़ करवाए जाएँ, तो बाहर बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड है फॉर जॉब्स, तो यूथ बाहर भी जा सकती है। वहाँ जाके जो है जो वो अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली जब वो पाकिस्तान भेजेंगे तो आपकी जो रेमिटेंस है वो भी बढ़ेगी। इस तरह RT में मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि उसके ऊपर फोकस करें, और बाहर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉलेजेस हैं उनके साथ एफिलिएशन हो। इस तरह हमारे और भी बड़े प्लान हैं, तो इंशाल्लाह हम ऑन ग्राउंड जो है वो मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगली जो भी पंजाब गवर्नमेंट आए उसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो है वो इंशाल्लाह मेजर रोल हो। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो आज हमने अपने एक ट्रेनिंग सेशन रखा था जिसमें डॉक्टर शकील ठाकर साहब और हमारे सेक्रेटरी फरीदुद्दीन साहब, उन्होंने आज माशाल्लाह 2 घंटे की प्रेजेंटेशन दी है कि हमने इलेक्शन जो है किस तरीके से इलेक्शन में जाना है, कैंपेन जो है हमने कैसे जो है वो करनी है। तो जैसा कि शाफी हुसैन साहब ने कहा कि हमारे कैंडिडेट जो हैं
وہ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان لیول پہ یا پنجاب لیول پہ ان نون ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنے حلقوں میں اچھے طریقے سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو میں ناروال پچھلے بھی گیا تھا، وہاں رانا امان اللہ خان صاحب تھے، تو میں حیران ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی عید ملن پارٹی تھی جو کہ ایک بہت بڑا جلوس اور ایک بہت بڑا جلسے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا۔ تو راستے میں ہم نارنگ منڈی میں رکے ہیں، اور وہاں پر ہمارے جاوید گرایا صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑا زبردست وہاں پر ویلکم کیا۔ تو ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اپنے اپنے حلقوں میں بڑی جو ہیں روٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہی اولڈ فیسز جو 70 سال سے 50 سال سے اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں اور اس ملک کو سوائے اس کو ہارڈ ٹائم دینے کے، تکلیف دینے کے، انہوں نے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے بہت سے سیاستدانوں نے سیاست کو تجارت بنایا، اور سیاست میں جس طریقے سے پلوٹڈ ہوئی ہے ہمارے ملک کی، جس طریقے سے الیکشن لڑنے کے لیے پیسے کا استعمال ہے، اور پھر جس طریقے سے ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو بدقسمتی سے جس طریقے سے وہ کک بیکس لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جو ہے مس مینجمنٹ کرتے ہیں، جس سے ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے پاکستانیوں کو، پنجاب کے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے جن کے کردار پہ اور جن پہ یقین ہو کہ وہ علاقے کی خدمت کریں گے، اور اگر ان کو فنڈز ملیں گے یا حکومت کے فنڈز ہوں گے تو فنڈز کو نیک نیتی کے ساتھ استعمال کریں گے، ان کا جو ہے کمیشن جو ہے وہ اپنی جیبوں میں نہیں ڈالیں۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ویلکم کرتا ہوں یہ جو گرین پاکستان کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر ریولوشن آ سکتا ہے تو یہ زراعت کے پیشے سے آ سکتا ہے۔ 22% ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے، لیکن بدقسمتی سے زراعت کو ترقی دینے کے لیے، زراعت کو اچھے بیج دینے کے لیے، معیاری بیج دینے کے لیے، معیاری کھاد دینے کے لیے اور سستی چیزیں فراہم کرنے کے لیے جو اکوپمنٹس ہیں اس پہ کوئی سکسیسو گورنمنٹس نے توجہ جو ہے نہیں دی، اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا میں 10 ملین بیل ہوتی تھی، آج وہ 40 ملین بیل جو ہے کاٹن کی وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور پاکستان کی 15 ملین بیل پر گئی تھی اور اب وہ آدھی رہ گئی ہے، 8 ملین بیل ہم جو ہیں پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم کاٹن بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم شوگر بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہم دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں، تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور کوئی بدقسمتی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو دوسرا صنعتی ریولوشن ہمیں لے کے آنا ہے، اور اس میں بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں پاکستان کی حکومت کو بھی یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جی ایس پی پلس جو کہ بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی لابی کے بعد ہمیں پاکستان کو آج سے 10 سال پہلے ملا تھا، اور آج اس کا دوبارہ ریویو ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں ہماری حکومت کی توجہ جو ہے جی ایس پی پلس کی طرف بہت کم ہے، اور دوسرے جو نان ایشوز ہیں ان کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور خدا نخواستہ میں تو اپنے طور پہ پرائیویٹ طور پہ جو کچھ ممکن ہے، جو میرے دوست ہیں یورپین پارلیمنٹ میں، ان سے کانٹیکٹ میں بھی ہوں، ان سے لابی بھی کر رہا ہوں، لیکن حکومت کو بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور وہاں پر جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں یورپین یونین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ڈیموکریٹک ایشوز کے حوالے سے، لیبر کنونشنز کے حوالے سے، وومن رائٹس کے حوالے سے، منارٹی رائٹس کے حوالے سے۔ اب تو حال یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی 1.4 بلین مسلمانوں کی وہاں پر جو ہے ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے، قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، وہاں پر بھی فاشزم، ریسزم آن دا رائز ہے۔ تو پاکستان تو ایک جو ہے تھرڈ ورلڈ ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو اس لیے ہمیں وہاں پر ان کو بتانا ہے کہ بھائی اگر آپ جی ایس پی پلس ہمیں نہیں دیں گے تو اس کا نقصان جو ہے اشرافیہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا،
جو ملک کے امیر لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں ہوگا، اس کا سارا نقصان فیکٹری ورکرز کو ہوگا، ہماری بہنیں بیٹیاں جو کام کرتی ہیں ان ملوں میں، جو ٹیکسٹائل میں، ان کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے انہیں کسی بھی ملک کے خلاف، خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے خلاف، میں سینکشنز لگانے کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سینکشنز کا یا جی ایس پی پلس نہ ملنے کا نقصان جو ہے عام عوام کو ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ کیس جو ہے یورپین یونین میں پٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لابی کرنی چاہیے، تاکہ اگلے 10 سال کے لیے ہمیں جی ایس پی پلس جو ہے وہ یورپ سے جو ہے مل جائے۔ تو اس کے لیے میں حکومت کو دوبارہ پھر گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت جو ہے آپ اس نیشنل امپورٹنس کا جو ایشو ہے اس پہ بھی نکالیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے انہوں نے آئی ہوپ فلی کہ اس پہ وہ سٹک رہیں، کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 13 سے پہلے اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو کر دی جائیں گی، کیونکہ 13 اگست کو 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ وہ وقت پر اپنی حکومت جو ہے اس کو ڈیزالو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 90 دن کے اندر صاف اور شفاف الیکشن جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک ڈیموکریٹک قوم ہیں، ہم ایک فیئر قوم ہیں، اور ہم الیکشن جو ہے وہ کہ شفافیت کے ساتھ اس ملک میں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایگریکلچر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے جو مزدور ہیں جن کو مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور خواتین پر جو خاص کر ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم سب سے پہلا ہمارا جو ہے گا، اس لیے ہم نے لیگل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے ڈاکٹر شکیل ٹھاکر کی قیادت میں۔ ملک جزا اور سزا کا نظام ہو تو پھر 48 گھنٹوں میں 8 خواتین جو ہیں ان کی عزت کے ساتھ یہ درندے نہ کھیلیں۔ اگر آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں، تو آج جو ہماری خواتین کے ساتھ، جو منارٹیز کے ساتھ، جو ہمارے ینگ بچے بچیاں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ بند ہو جائے۔ اگر ان لوگوں کو، ان مجرموں کو، ان گھنونے لوگوں کو جو ہے سخت سے سخت جو ہے وہ سزائیں دی جائیں، تو انشاءاللہ ہم عدل و انصاف کا نظام بھی لے کے آئیں گے۔ اور 3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر 1 زراعت، ایگریکلچر سے ہم پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں اور اپنا جو کسان ہے اس کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور پھر آئی ٹی، اس پہ کوئی اتنا خرچ بھی نہیں ہوتا، اور یہ ایکسپورٹ آپ کی انڈیا $200 بلین سے اس کا کماتا ہے وہ آئی ٹی سے، اور آپ صرف $1.5-2 بلین $3 بلین کما رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی پہ جتنا بھی فوکس کیا جائے، جتنی بھی توجہ کی دی جائے، اس میں ایک تو نوجوان جو ہے وہ پیسے کمانا شروع کر دیں گے، ڈالر پیسے کمانا شروع کر دیں گے، اور دوسرا پاکستان کو فارن جو ہے ایکسچینج جو ہے وہ بھی ملے گا۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے، جو مائن اور منرلز ہیں بلوچستان میں، اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں اور جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو ہم لے آئیں، تو اس سے پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی آپ کر لیں، جب تک آپ یہ کک بیکس، یہ کرپشن، یہ کمیشن ختم نہیں ہوگا، گڈ گورننس آپ اس ملک میں نہیں دیں گے، جب تک رشوت جو ہے کینسر اس ملک میں بنی رہے گی، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف 0 ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اور میری تو ریکویسٹ ہی پاکستان کے عوام سے اس الیکشن میں ایک ہی ہے کہ آپ خود جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا ایم این اے، ایم پی اے کتنے پیسے کھا رہا ہے، اقتدار میں آنے کے پہلے ان کے پاس کتنی کوٹھیاں تھیں، اب کتنی بن گئی ہیں، کتنی فیکٹریاں تھیں، اب کتنی بن گئی ہیں، کتنے انہوں نے نوکریاں بیچی ہیں، کتنا انہوں نے ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے کہا، سب کو معلوم ہے پاکستان کے بعد۔ تو ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو کرپٹ ہیں، باقی جس مرضی جی چاہتا ہے جو کردار کے لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں، تو انشاءاللہ پھر پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ جس کی ہم سب خواہش مند ہیں، اور قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا پاکستان بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔
دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہی میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو کرپٹ ہے، چاہے وہ میری پارٹی میں ہے، چاہے میرے اتحادیوں کی پارٹی میں ہے، چاہے اپوزیشن پارٹی میں ہے، کرپٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے. اور کوئی ایسی ملک میں لانڈری اگر کوئی ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے کہ کرپٹ آدمی کو لانڈری سے نکال کے ایماندار نہ بنایا جائے. دیکھیں میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں پارٹی میں آیا تھا تو حکومت میں جانے کا فیصلہ مجھ سے پہلے ہو چکا تھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کیا ہے، ہمارا تو قصور نہیں ہے، آپ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا لیڈر جو فیصلہ کرے وہ مانا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے وہ مانا جائے، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ کورٹ کلیئر کر رہی ہے نا کیس. مجھے تو نہیں پتہ کب آ رہے ہیں، میری تو 1.5 سال ہو گئے جو باہر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے. باقی جو ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ جلد جو ہے باہر آ جائیں. نہیں بات ہم نے تو فراز صاحب 3 بار گئے ہیں، انہوں نے پتہ کیا ہے فریض علیہ صاحب کا جیل میں جا کے. ان کو تو وہ تو مطلب کہ تیار ہیں پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے. نہیں، جو میں خبر دے رہا ہوں وہ آلریڈی کل بھی میڈیا میں چل چکی ہے، 3 دن پہلے بھی چل چکی ہے. نہیں، میں آپ سے سن رہا ہوں کہ کوئی اگلے ہفتے کوئی بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. ابھی تک تو نہیں ہے. دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری کل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. اور جہاں بات ہے سی ایڈجسٹمنٹ کی، وہ شہباز شریف صاحب آگے اس کی کمیٹی بنا رہے ہیں، جس کمیٹی کی ہماری پارٹی سے بھی ڈسکشنز ہوں گی آن سی ایڈجسٹمنٹس. تو میرا خیال میں ہے کہ پنجاب میں کئی حلقوں میں جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نون کے ساتھ انشاءاللہ سی ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی، اور کئی ایسے بھی حلقے لگ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اوپن الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ٹوٹلی غلط خبر ہے. ہاں جی میاں اسلم صاحب، ہاں جی ایک منٹ میں ذرا جواب. دیکھیں پہلے دیکھیں میں اسلم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم کتنے کھلے دل کے لوگ ہیں، کاف لیگ والے ہیں، اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اتنی قوت برداشت ہے کہ وہاں پر میٹنگ ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان نے تو چلو اعتراض اٹھایا، ہم نے تو اعتراض بھی نہیں اٹھایا، ہم تو خاموشی اختیار کر لی. دیکھیں میں آپ کو باشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اصولوں کے ساتھ گزاری ہے. اپنے ذاتی مفاد کو کبھی میں نے اپنے سامنے نہیں رکھا، میں نے ہمیشہ ملک اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھا ہے. جب میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تھا
تو میں نے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے جو آواز اٹھائی وہ اس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ انڈیا میں جو وہاں پر منارٹیز کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا اس میں بھی میری کنٹریبیوشن ساری دنیا جانتی ہے، اور یہاں تک کہ جب نریندر مودی صاحب چیف منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے، میں اس وقت لیبر پارٹی میں تھا، لیبر پارٹی کی حکومت تھی، تو انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا، تو ہماری حکومت نے وہاں پر لیبر پارٹی نے اس کی وائلیشن فار ہیومن رائٹس کی وجہ سے اس کو ویزا جو ہے وہ نہیں دیا تھا برطانیہ کا۔ تو میڈیا کی آزادی پہ میں بلیو کرتا ہوں، میڈیا کی آزادی پہ جو بھی قدم لگائے گا، میں گورنر تھا، گورنر پنجاب تھا، میڈیا کے خلاف جب کوئی قانون سازیاں ہونے لگی تھیں تو میں میڈیا کے ساتھ کھڑا تھا، تو میں کبھی اپنے جاب کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی جمہوریہ روایات ہیں وہ اس کے لیے میڈیا کی آزادی بہت ضروری ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب پوری دنیا میں اپوزیشن کا جو صحیح کردار ہے وہ میڈیا ادا کرتا ہے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے میڈیا کا کہ وہ ہم میں جو کمزوریاں ہیں، ہم میں خامیاں ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں، ہماری غلط پالیسیاں ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، جس سے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے اچھی جو ہے موقع ملتا ہے۔ تو میں بھائی جان کوئی بھی میڈیا کے خلاف جو بھی قدم لگائے گا میں کہہ دیا ہوں۔ میرا خیال ہے دونوں سوالوں کا جواب شافی صاحب ہی دے دیں۔ جی، جو آپ کا پہلا سوال ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے ونگز بنے ہوئے تھے اینٹی آرمی کے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس پارٹی سے انسٹرکشنز آ رہی تھی، تو اسی طرح ہی وہ اب دوبارہ جو ہے تھرو سوشل میڈیا جو ہے وہ نیگیٹو اور جو فیک امیجز ہیں وہ والا کام انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی۔ جی، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے مونس صاحب سے تو کوئی بات چیت نہیں ہے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا۔ نہیں، انہوں نے تو 1.5 سال پہلے کہہ دیا تھا نا کہ سیاست اپنی اپنی ہونی چاہیے۔ ہماری طرف سے تو کوئی اعلان نہیں ہے، ہم تو بس دن رات جو ہے آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں تاکہ کل کو ہمیں موقع ملا تو ہم چینجز لا سکیں۔ دیکھیں، میں چیزوں کو پریڈکٹ تو کر سکتا ہوں، لیکن میں بھائی نہ نجومی ہوں، نہ میرے پاس کوئی کالا منتر ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیسے الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں، اور میں نے اپنی انٹروڈکٹری ریمارکس میں کہا بھی ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت پور گورننس رہی ہے پچھلے 1 سال، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند فیصلہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو آئین پاکستان ہے اس کے تحت چیزوں کو فنکشن کریں گے، اور 13 جولائی سے پہلے وہ اپنی حکومت جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیں گے، 13 اگست سے پہلے۔ دیکھیں، ہم نے تو بڑے واضح طریقے سے کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق۔
یہ ہوں میں سیکرٹ دس دوں. دیکھیے جی ابھی جو ہے میں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 7-8 سال سے میرا شاہدرہ کے ساتھ بہت پیارا رشتہ ہے، اور میں پچھلے ہفتے 2 دفعہ 3 دفعہ میں نے وزٹ کی ہے. میں جاتا ہوں وہاں پر افسوس کرنے، میں جاتا ہوں کسی مسجد میں نماز پڑھنے، اور وہاں ایک جلسہ بن جاتا ہے، جلوس بن جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ شاہدرہ سے الیکشن لڑیں. تو اگر اتنے پیار سے مجھے کہیں گے تو انشاءاللہ میں ان کا پیار جو ہے اس کا جواب پیار سے دوں. بعد میں دیکھیں ابھی تو پھر دیکھیں ایک سے زیادہ الیکشن تو پارٹی کی مرضی سے لڑنے پڑیں گے. تھینک یو.